अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान हज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में एक ना एक पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद होती है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारे साथ दो पर्सनालिटियाँ मौजूद हैं जो कि अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें बताएंगी। ज़िंदगी गुजारना आसान है, ये मुश्किल, ये उनकी ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन वो आज जिस मुकाम पर मौजूद हैं काफ़ी गहरा एक ताल्लुक़ है उनका उस ज़िंदगी से जहाँ पर कभी सोचना पड़ता है, कभी देखना पड़ता है और कभी गौर व फिक्र के बाद भी उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है। सबसे पहले जो गेस्ट है हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में बताता चलूं कि वो पेशे से आरजे हैं, यानी हवा के दोष पर आपके दिलों में घर करते हैं, और दूसरे आरजे भी जो हैं वो भी आरजे इज़्म से उनका भी ताल्लुक़ है। लेकिन पहले मैं शहजाद के बारे में बताता चलूँ कि वो राइटर भी हैं और साथ साथ आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। उसी के साथ साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा बलोच साहब भी मौजूद हैं जो कि आरजे और सोशल एक्टिविस्ट हैं। अच्छा जी, इनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि ये हवा के दोष पर आपके दिलों में घर करते हैं, सिंधी शो करते हैं जिस एफएम से मैं वाबस्ता हूँ। आरजे जो हमारे शहजाद अली हैं वो सुबह का स्लॉट करते हैं जो कि मैं बहुत पहले करता था और 3 साल मैंने किया, तो इन दोनों से जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहले मोहम्मद शहजाद अली को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं शहजाद के? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। शहजाद, सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस पर आप आए, और आप की गाड़ी भी ख़राब थी और उसके बावजूद आप यहाँ तक पहुँचे। थैंक्स फॉर दिस। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और इस काबिल समझा कि यहाँ पे आपने मुझे। नहीं, अच्छा जी, इनके बारे में बताते चलो कि आप तो ये आपको बहुत ट्रिम एंड स्लिम लग रहे होंगे, लेकिन एफएम में ये अपनी बड़ी बड़ी मूंछों की वजह से मशहूर थे। और हम एक दफा लाइव शो कर रहे थे तो मुझसे मेरे को होस्ट ने, उनका नाम भी ज़ीशान है, मुझसे पूछा ज़ीशान जलील ने कि ये कौन से आरजे बात करें, अब नाम की जगह मैं बड़ी मूंछों वाले, तो पहचान गए थे, मेरा नाम रख दिया बड़ी मूंछों वाले। तो बिल्कुल जी, इसी के साथ मुस्तफ़ा बलोच को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। मुस्तफ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने का। शॉर्ट नोटिस पर आज हमारी बात हुई थी शो के फौरन बाद, और आप मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स के आपने हमें इस मकाम पर समझा, इस लायक समझा, आपने हमें इनवाइट किया, हमें बहुत दिल से खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा जी, कहते हैं कि ज़िंदगी गोल है और उस गोल दुनिया में भी आप एक दूसरे को नहीं जानते, और मैं ये बताते चलूँ कि मोहम्मद शहजाद अली और मुस्तफ़ा बलोच की भी आज पहली मुलाकात है, वो कि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से काम करें। रेडियो पाकिस्तान की एक शाख है जिससे ये दोनों मुंसलिक हैं, जिससे मैं भी मुंसलिक हूँ। तो कैसा लगा आप दोनों को मिलके, और मैं भी सिंबल बना के आप दोनों को मैंने मिलवाया। बहुत सरप्राइजिंग था और माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा लगा मिलकर। बहुत अच्छा, बिल्कुल यही चीज़ है। और मुस्तफ़ा के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि जब भी मिलता है, जैसे ही ड्यूटी रूम से एंटर होता है, ज़ीशान भाई कैसे हैं, ठीक है, तो ये लव यू ब्रो फॉर दैट, कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही आजिज़ रखे हमेशा। सबसे पहले तो इंसान अपने बड़ों की जब इज़्ज़त करता है तो कामयाबी जो है उसके कदम चूमती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें तो शुरू से ही अपने वालिदैन की तरफ से ये सिखाया गया है कि जी आपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है। ज़बरदस्त। और मुस्तफ़ा की आवाज़ में थोड़ा सा रिदम भी है ना, मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं बोल देता हूँ। मिठास है बहुत इसकी आवाज़ में, लेकिन अगर ये वॉइस ओवर करे किसी रोमांटिक सीन का तो बड़ा ज़बरदस्त लगेगा, होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप हमारे सीनियर भी हैं और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और इंशाल्लाह आगे चलकर हम आपसे भी बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँगा कि इस मामलात में भी आप ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे। ज़रूर मुस्तफ़ा, इंशाल्लाह। अब प्रोग्राम का अगर आप दोनों इजाज़त दें तो बाकायदा आगाज़ किया जाए, क्योंकि सिलसिला सवालात का कुछ ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी में दोनों से सवाल है और दोनों से सेम ही सवाल रहेगा, 1 बाय 1 आप आंसर देंगे। तो जब आप 9th मैट्रिक में होते हैं तो बड़ी बादशाही ज़िंदगी होती है। एक पाँव हवा में होता है, एक ज़मीन पर होता है, सोते हुए आप पायलट होते हैं, उठते हुए आप हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल बरक्स होती है। तो इसी हवाले से मैं शहजाद से पूछना चाहूँगा कि शहजाद का जो 9th मैट्रिक का दौर था उसमें शहजाद लविंग थे, केयरिंग थे, गुस्से वाले थे, एग्रेसिव थे, या कोई भी बात हो जाए वो चुप रहते थे? वो वक्त ऐसा होता है कि मैं क्या कोई भी हो, बहुत ज़्यादा लौबाली ऐसे ही इंसान होता है, लेकिन शायद मैं सेंसिटिव बहुत था। सेंसिटिव था? हाँ। वो अभी भी हो? मैं दूसरों की चीज़ों को फ़ौरन फील करता हूँ, कोई तकलीफ़ में हो तो मुझे फ़ौरन एहसास हो जाता है, तो ये चीज़ है। ऐसा तो नहीं किसी के हाथ में फ्रैक्चर और प्लास्टर बनवा के खुद भी आगे उसको भी दर्द है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ज़बरदस्त। जी मुस्तफ़ा, आप बताएं। देखें जी, मैट्रिक और 9th की जो ज़िंदगी है, मैं समझता हूँ कि अगर आज हम उसको याद करेंगे
تو وہ ایک سنہری دور ہے. زبردست, یہی بات ہے. تو اس دور میں اگر بات کروں اپنی, تو میں خاموش طبیعت جو ہے نا اس سے گزر چکا ہوں. اچھا, مطلب نہیں بولتے نہیں تھے؟ میں بالکل نہیں بولتا تھا, اور ہمیشہ جو ہے میری ایک عادت ہوتی تھی کہ میں کبھی ہجوم میں بیٹھتا نہیں تھا, بالکل تنہا پسند تھا. تو آج جب ہواؤں کی دوش پر میں بات کرتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ کیا میں وہی شخص ہوں جو تنہا بیٹھ کر اور سب سے گمنام ہو کر بیٹھا رہتا تھا, اور آج وہی شخص ریڈیو پر جب بات کرتا ہوں تو میں کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتا ہوں. زبردست. اچھا مصطفیٰ, مجھے یہ بتاؤ کہ طبیعت میں جیسے کہ شہزاد نے کہا کہ سینسیٹیو تھے, ٹھیک ہے, لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے, پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ دیکھنے والوں کو یہ چیز بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے, مزاج میں چپ تھے یا حالات کچھ ایسے تھے کہ لوگوں کو فیس کرنا تھوڑا سا ڈر لگتا تھا؟ نہیں, مزاج جو ہے نا وہ شروع سے ہی چپ والا تھا. جی بالکل. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, شہزاد صاحب کیا بننا چاہتے تھے 9th اور میٹرک میں جو نہیں بن سکے, اور اب جو ہے اس پہ بھی اللہ کا بہت کرم ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ہر انسان یہ جو جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے, اسکول ایج میں ہوتا ہے, تو وہ یا پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے. تو پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر پیرنٹس یہ دل میں ڈال دیں, یہ ذہن میں ڈال دیں, یہ تربیت دیں کہ تم ایک اچھا بڑا انسان بننا, صحیح, ٹھیک ہے, یہ چیز بہت ضروری ہے. زبردست. اس کے علاوہ باقی ایجوکیشن پہ بھی انسان دیکھتا ہے, اپنی توجہ دیتا ہے. تو میرے گھر والے چاہتے تھے کہ اسی طرح کہ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, لیکن میں نہیں بن سکا. عبداللہ بن گئے؟ ہاں, وہ بن گئے, تھوڑا بعد میں بن گئے. تو کیا مطلب کیا اسٹڈیز کیا کیا؟ میں نے ماسٹرز کیا. نہیں, آپ کی میں 9th میٹرک کا پوچھوں, وہ فائنل اسٹڈیز کا نہیں, مطلب کامرس سائڈ پر گئے, انجینئرنگ سائڈ پر گئے, یا بایو سائڈ پر گئے؟ انجینئرنگ ہی نہیں, 9th میٹرک انجینئرنگ سے کی, کمپیوٹر یا نارمل وہ بایو والی؟ انجینئرنگ کیا. ٹھیک ہے, تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ 9th میں کمپیوٹر سائنس بھی لے سکتے ہیں. پہلے نہیں تھا یہ. ٹھیک ہے, اچھا پہلے نہیں تھا. اچھا جی, آپ میں اگر اپنی بات کہوں, میرے والد صاحب کا ایک خواب تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں. صحیح. اور یہ میرے والد صاحب کا خواب تھا, لیکن جو میرا خواب تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا. میں ایک آرٹسٹ بننا چاہتا تھا, ایک اداکار بننا چاہتا تھا, جو شروع سے میری اپنی ذاتی خواہش تھی. تو چپ کیسے, مطلب کیا دکھی سین کرنے تھے سر؟ دیکھیں, یہ تو مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا. وہی تو, میں اتنا چپ بچہ کیا, مطلب شادی ہو گئی, لڑکی لے گیا, میں شہزاد لڑکی لے گیا, میں رو رہا ہوں. تو جناب بالکل, جب میٹرک میں تھے تو میرے والد صاحب نے بہت محنت کی. ہم لوگ بیسیکلی ایک غریب خاندان سے ہیں. صحیح. اور میرے والد صاحب ماشاءاللہ گاؤں سے نکلے اور کراچی آئے, اور کراچی میں پھر انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد کراچی میں وہ ایز اے ٹیچر گورنمنٹ سروینٹ ہائر ہوئے. تو ان کا خواب تھا کہ جو میری اولاد ہے, جو میرے بچے ہیں, وہ بھی میری ہی طرح جو ہے اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کریں اور آگے بڑھیں. تو ان کا خواب ہمیشہ یہی تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں. تو الحمدللہ آج میں نے دونوں خواب تقریباً جو ہے نا میں پورے کرنے سے آ رہا ہوں. یعنی میں اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چل کر آج ایز اے اسٹاف نرس بھی ہوں. اچھا, ماشاءاللہ. تو ابھی میری جو جستجو ہے وہ جاری ہے, اور میری محنت بھی جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو میرا اپنا ذاتی ایک شوق تھا کہ میں ایک آرٹسٹ بنوں, تو اللہ کے فضل و کرم سے میری جو محنت ہے وہ انشاءاللہ مجھے اس مقام تک بھی ضرور لے کر آئے گی. انشاءاللہ. اچھا شہزاد, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے مصطفیٰ نے کہا کہ مجھے آرٹسٹ بننے کا بہت شوق ہے, تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے کہا تم بھی تو ہیرو سے کم نہیں ہو, تم بھی تو کچھ کرو, کبھی دل میں آیا ایسا ماڈلنگ کرنے کا یا ایکٹنگ کرنے کا؟ ایکچولی ہم لوگوں کا جو تعلق ہے وہ فنون لطیفہ سے ہے. اوکے, ٹھیک ہے, اور وہاں ایک کہیں نہ کہیں ایک کہتے ہیں نا ایک جراثیم ایکٹنگ کا دل چاہتا ہے کہ آپ آئیں ٹی وی کے سامنے, کیمرے کے سامنے, مائک کے سامنے. اچھا, مجھے کبھی ڈر نہیں لگا کیمرے کے سامنے آنے سے, مجھے کبھی مائک کے سامنے آنے سے ڈر نہیں لگا, اور ابھی بھی میری خواہش ہے کہ میں کوئی ڈرامہ کروں, کوئی پلے کروں. صحیح. اور آپ یقین مانیں کہ میری جو فیوریٹ ہیں وہ بشرا انصاری ہیں, تو میرا دل کرتا ہے کہ ایسا پروجیکٹ ہو کہ ان کے ساتھ کام کریں. زبردست زبردست زبردست. اچھا, مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتانا شہزاد کہ اگر جیسے مصطفیٰ نے بہت سچ بولا, مجھے بہت اچھا لگا کہ آئی بلانگ ٹو اے ویری پور فیملی, ٹھیک ہے, اور اس میں فخر ہونا چاہیے کہ آج وہ ماشاءاللہ جس مقام پر ہے, جو کہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ آج یہ دونوں جو بیٹھے ہیں, اگر ان کے پاس گاڑی ہے یا کچھ بھی ہے تو ان کی اپنی محنت ہے. ان کو میں یہ کہتے وتھ سوری
کہ ان کو والد کی طرف سے یہ تحفتاً نہیں دی گئی, ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کیا فیملی, مطلب مڈل کلاس سے تھے, لوور مڈل کلاس سے, یا ہائی کلاس فیملی تھی آپ؟ دیکھیں ہم بھی ایک متوسط طبقے کے لوگ تھے, جسے عرف عام میں غریب لوگ کہہ سکتے ہیں. ایک سفر اسٹارٹ کیا, صحیح, ایک سفر شروع ہوا. وہاں میری مدر نے مجھے بہت زیادہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سپورٹ کیا, آگے بڑھایا, بہت ہمت دی, حوصلہ دیا, اپنے پاؤں پہ قدم اپنے رکھنا سکھایا. وہاں سے پھر سلسلہ ہوا اور اپ اینڈ ڈاؤنس آئے لائف میں. وہ جان جو میں پوچھوں گا آپ سے اس کے بارے میں بھی, مجھے سمپل یہاں پہ یہ پوچھنا ہے کیونکہ آپ دونوں میرے دوست بھی ہو اور سیم کولیگ ہو, تو بات کرتے ہوئے بھی میں برا نہیں لگوں گا آپ لوگوں سے. مجھے یہ بتاؤ, ویسے آل دو جتنے بھی لوگ ہیں سب نے اچھے آنسرس دیے, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن جب ہوتا ہے تو کافی سارے بہن بھائی ہوتے ہیں, تو ماں باپ ہر خواہش پوری نہیں کر سکتے. یہ سم ٹائم ایسا دل کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں آج بریانی ہی کھانی ہے, اور امی ابو کے پاس چکن کے پیسے نہیں ہوتے ہیں. تو کبھی ایسے حالات آپ پہ آئے, کبھی امی نے منع کیا کہ آج یہ نہیں, پھر کبھی دیکھیں گے؟ بچپن میں شاید ہوا ہو, لیکن اس وقت آپ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو احساس نہیں ہوتا. نہیں, کافی بچے سینسیٹیو ہوتے ہیں, جیسے جو سینسیٹیو ہوتے ہیں نا ان کو یاد رہتا ہے, مطلب 5ویں 6ٹی میں اگر ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. لیکن یہ چیز تھی کہ اگر کوئی بہت مہنگی چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے دسترس میں نہیں ہے, اور اگر آپ کا دل ہے کہ آپ لینا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پہ پھر پیرنٹس کہتے تھے کہ نہیں, یہ آپ نہیں ہم لے پائیں گے. زبردست. مصطفیٰ آپ بتاؤ کہ کبھی ایسا ہوا کہ کھانے کا کچھ دل بالکل ایسا ہی ہوا, اور ایک آر مرتبہ نہیں, کافی ٹائم سے جو نا ہمارے جو ہے نا, یعنی حالات کچھ ایسے تھے کہ ہم روٹی کے بیچ میں ہمیں ہماری والدہ جو ہے وہ چینی ڈال کے دیتی تھی, جو مجھے آج یاد ہے. تو جب پیسے نہیں ہوتے تھے تو ہم خواہشات تو ظاہر ہے ہر انسان میں موجود ہوتی ہے, تو ہم بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں چکن کھانا ہے یا پھر جو ہے بیف کھانا ہے. تو ہماری والدہ پھر کہتی تھیں کہ آپ آج ایک کام کرو, آپ یہ والی جو روٹی ہے میں آپ کو بنا کے دے رہی ہوں, آپ اس کو کھاؤ, تو انشاءاللہ جب ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے تو بنا بولے ہی ہم آپ کو سب کچھ بنا کے دیں گے. تو وہ ایک روٹی اس کے اندر بیچ میں چینی ڈال کے جو تھا, یہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. لیکن مصطفیٰ میں آج آپ کو ایک بات بولوں, آپ مہنگے ریسٹورینٹ میں چلے جاؤ, دونوں کے لیے بات ہے, 5 اسٹار یا 7 اسٹار ریسٹورینٹ میں بھی آپ دونوں چلے جاؤ, جی, اس کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کی والدہ کی روٹی کی مٹھاس تھی نا, وہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی. وہ چینی جو ہے نا, وہ شاید 5 اسٹار بیکڈ چکن سے بھی بہت بہتر تھی. اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے, لیکن بریک پر جانا ہے, ٹائم کا پتہ نہیں چلا, تو بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے اور پھر مزید سوالات کریں گے کہ حالات کے چلتے انہوں نے کبھی پیدل سفر کیا یا بس میں سفر کیا, یہ سب کو جانیں گے. بریک بعد دیتے رہے یہ پروگرام میری کامیابی. اور جناب ویلکم بیک. اور جیسے کہ ہم نے بریک پر جاتے ہوئے آپ کو کہا تھا کہ ہم دونوں سے یہ سوال کریں گے کبھی بحالت مجبوری انہوں نے بس میں سفر کیا یا پیدل سفر کیا. تو سب سے پہلے ہم شہزاد سے بات کریں گے. شہزاد, کیونکہ اب آپ ماشاءاللہ ایک ہائی پروفائل پرسن ہو گئے ہو, اللہ تعالیٰ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھے, جو آپ دونوں میں ایک عاجزی ہے, جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میری جو اس ٹیم کے بندے ہیں جہاں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا, وہاں پر یہ لوگ بہت زیادہ عاجزی سے ملتے ہیں, پیار محبت سے. لیکن ہم بچپن کی اگر بات کریں, بچپن کی نہیں بات کرتے ہم, شروعات جوانی کی جب ہوتی ہے, جب بندہ بہت شوخہ ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی, تو تب کبھی آپ نے ایسا کیا کہ بس میں سفر کیا ہو, یا پیسے نہیں ہو یا پیسے کم ہو تو آدھا سفر پیدل کیا ہو, آدھا بس میں کیا ہو, کبھی ایسا کیا شہزاد نے؟ بالکل, ہم اس کو اسکول جاتے تھے تو بس میں جاتے تھے. صحیح. اس وقت ہمارے پاس گاڑی نہیں ہوا کرتی تھی, تو یا کبھی امی چھوڑنے جاتی تھی اسکول. صحیح. تو بس کا سفر کیا, بالکل کیوں نہیں کیا. یا کہیں آپ نے جانا ہے, کہیں گھومنے جانا ہے, یا کسی ریلیٹیو کے یہاں جانا ہے, تو پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان ان چیزوں سے گزر کے آگے آتا ہے تو اسے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, ہر چیز کا احساس ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ ان چیزوں سے گزرے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نا کہ کندن جو ہے وہ آگ میں پک کے سونا بنتا ہے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ایکسپیریمنٹ ہیں, اور اچھی چیزیں, لائف کا پتہ چلتا ہے انسان کے کس طرح انسان آگے بڑھتا ہے, اور محنت کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. زبردست. اور اس کے بعد شاید وہ لوگ پھر کمزرف ہی کہوں گا میں ان کو, کہ جو خود اتنی زیادہ مشکلوں سے ایک پروان چڑھتے ہیں اور پھر وہ دوسروں کے لیے گڈھا کھودتے ہیں.
تو میں ان لوگوں کو بھی اس بارے میں بھی شہزاد آپ سے بات کروں گا، لیکن مصطفیٰ کی طرف چلتے ہیں. جی مصطفیٰ، کبھی حالات ایسے ہوئے کہ پیدل سفر کیا یا بس میں سفر کیا؟ جی بالکل، کئی مرتبہ ایسا ہوا. ٹھیک ہے. جب 9 اور میٹرک کا زمانہ تھا، اس وقت جب میری تعلیم جاری تھی، تو میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ ہمارا جو تعلق تھا وہ ایک بالکل غریب گھرانے سے تھا. صحیح. تو میں اپنے والد صاحب کے لیے جو ہے ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے میں اسکول کے بعد ایک پرائیویٹ جاب کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو کچھ فاصلے تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کا کچھ فاصلہ تھا، جو میں روزانہ اسکول کے بعد پیدل سفر کر کے، اور پھر رات کو جب میری چھٹی ہوتی تھی تو ایک تو سارا دن کا تھکا ہوا، اور پھر شام کو جب پیدل واپس آتا تھا، تو وہ زمانہ مجھے آج بہت یاد ہے. اور وہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت. اچھا ایک چیز ہے مصطفیٰ، یہاں پر ایک چیز اللہ تعالیٰ وہ والا پراؤڈ نہیں کر رہا، لیکن ایک فخر بھی محسوس ہوتا ہے. جی بالکل. کہ میں نے غلط نہیں کیا، میں نے اپنے باپ کا بازو بنا. بالکل. جو کہ اولاد بیٹا کیوں مانگتا ہے ایک باپ. جی. اسی وجہ سے کہتے ہیں نا، ویسے تو آج کل بیٹی بیٹے میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کا جو ایک ایسٹ ہوتا ہے نا، کہ آپ نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، اور جب آپ اس سے فیملی کو سپورٹ کرتے ہو تو ایک پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے، ایک ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے. اور آج آپ دونوں جس مقام پر ہو اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا کہ محنت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور بالکل جناب، اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی بہت زیادہ اس چیز کی مذمت کرتا ہوں جو کہ قرآن پاک کو بے حرمتی کی گئی. اور کیا کریں گے وہ بے حرمتی جب اوپر بیٹھا ہوا ہے رب. اور الحمدللہ کہ جس نے بھی قرآن اور برقعے کے ساتھ اس طریقے کا مذاق کیا ہے تو اس کا انجام دنیا نے دیکھا، اور اب بھی ان لوگوں کا انجام دنیا دیکھے گی. آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل، جن لوگوں نے بے حرمتی کی ہے ان کو اللہ کی طرف سے سخت سزا دی جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم بہت مذمت کرتے ہیں اس چیز کی. اور اللہ نے جب فرمان جاری کر دیا کہ میں رہتی دنیا تک اس کلام کی خود حفاظت کروں گا، تو اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہے. بالکل. جی مصطفیٰ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، دیکھیں جب قرآن پاک جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ایک کتاب، اور وہ پاک کتاب یقیناً اگر وہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو اس کی حفاظت کا پورا ذمہ بھی خدا پاک نے خود اٹھایا. سبحان اللہ. تو میں اس جو تمام تر معاملات ہیں جو گستاخی کی گئی ہے قرآن پاک کی شان میں، اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ اس ایلیمنٹ میں جو لوگ بھی ملوث ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عبرتناک سزا دی جائے. سزا بھی دی جائے، اور اس جگہ کا بائیکاٹ کریں. اگر وہ نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہت بہتر کرے گا، کیونکہ اس چیز کا بلیو ہمیں بھی ہے کہ الحمدللہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس کے لیے جو کھڑا ہو اس نے اس کو وہ مقام دیا ہے کہ پھر دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. تو بالکل جناب، ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم سفر شروع کرتے ہیں شہزاد کے. ہم زندگی میں جب اچھائی کی طرف گئے، مطلب اچھائی تو نہیں کہیں گے، اسٹیبل لائف کی طرف گئے، تو مجھے بتاؤ کہ کون سی ایسی جاب تھی، ہم جگہ کا نام نہیں پوچھیں گے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی بھی آپ ایک ماشاءاللہ ریلیشن آفیسر ہو، کیا ہو؟ کسٹمر سروس ریلیشن آفیسر ہو، جہاں پر لوگ انویسٹ کرتے ہیں اپنا پیسہ اور ان کو منافع کما کے دیتے ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہی پہلی جاب تھی یا اس سے پہلے کوئی اور جاب کی تھی جہاں سے شہزاد نے اپنی گاڑی کا سفر شروع کیا تھا کہ گاڑی اپنی لینی؟ اسی جاب سے. اور دیکھیں، انسان کی زندگی میں کئی مراحل آتے ہیں اور انسان سفر طے کرتا رہتا ہے. اس کے اندر جب جستجو ہو، کچھ امنگ ہو حاصل کرنے کی، اور اس کے جذبے کامل ہو، تو اسے منزل ضرور ملتی ہے. ایسا ہی ہے. تو انسان کو آگے بڑھتا رہنا چاہیے، انسان کو آگے سیکھتے رہنا چاہیے، اور یوں ہی اس کی کامیابی کے سفر چلتا رہتا ہے. تو جب پہلی دفعہ گاڑی کی چابی ہاتھ میں لی تھی تو کیا ایکسپریشنز تھے؟ بہت خوشی تھی. آنکھوں میں آنسو تھے؟ اور آنکھوں میں آنسو بالکل تھے. اور ایک فیل تھا کہ جو میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ لوگ چلا رہے ہیں تو میرے پاس نہیں ہے، تو ایک فیل آتا تھا. اسے آپ ہرس نہیں کہہ سکتے، ایک فیل آتا تھا کہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو چلانی نہیں آتی یا واٹ ایور. لیکن خوشی کا ایک احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہ ایک نعمت سے نواز دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مصطفیٰ. بالکل، اگر ہم بات کریں گاڑی، تو بیسیکلی میں نے جب اپنی موٹر سائیکل لی تھی اپنے ہی پیسوں سے. زبردست. تو یقین کریں کہ میں لینے کے بعد جتنا میں خوش تھا اتنا ہی پھر جو ہے میں کہیں پر یہ سوچ رہا تھا اور اداس بھی تھا کہ کل وہ مقام تھا جب میں پیدل چل کے جاتا تھا اور رات کو آتا تھا، اور پھر آنے کے بعد میں کسی سے کہتا نہیں تھا، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا میں خاموش طبیعت تھا، تو میں کہتا نہیں تھا. لیکن جب ٹانگیں دکھتی تھی
تو یہ سارا زمانہ جب مجھے یاد آتا تھا، اور جب مجھے موٹر سائیکل کی بالکل نیو چابی ملی، جو میں نے اپنی محنت سے الحمدللہ اللہ کا احسان اپنے والدین کی دعاؤں سے جب میں نے یہ مقام حاصل کیا، تو اس ٹائم یقین جانے کہ میں بہت خوش ہوا تھا۔ وہ ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی، لاسٹ میں نے دیکھا ایک بچے نے کافی محنت کی، اور وہ بھائی تو خیر مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میں نے محنت کرتے ہوئے ان کو بچپن سے دیکھا ہے۔ مطلب اس بندے نے اگر چپس کوئی بنا رہا ہے نا تو اس کے ڈبے پیک کرنے بھی وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس بندے نے کبھی آر نہیں دیکھی۔ وہ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس نے صرف یہ کہا کہ امی سے کہ میں اتنا تو نہیں کر سکتا کہ میں سارے گھر کا بوجھ اٹھاؤں، آپ لوگ گھر پہ رہ کے جتنا کام ہوگا آپ کرے گا، باہر میں نکلوں گا۔ جی۔ اور جب آج ماشاءاللہ وہ بھائی مقام پر پڑھا بھی انہوں نے، اور وہ کر کے مطلب کافی لیٹ ان کی اسٹڈیز ہو گئی، لیکن مجھے بڑا اچھا ایک چیز لگی کہ انہوں نے گاڑی لی، اور گاڑی لینے کے بعد مطلب میں ان کے ساتھ گیا، انہوں نے گاڑی واڑی سب ہو گئی، سب اوکے میں نے کہا بھائی اب بیٹھتا ہے ٹیسٹ ڈرائیو پر، تو کہتے ہیں کہ بھائی جنت کے بغیر ٹیسٹ ڈرائیو نہیں ہو سکتی نا۔ بے شک۔ تو میں نے کہا جنت کے بغیر ٹیسٹ ڈرائیو، اچھا میں سمجھا ہی نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں سے گاڑی کو ہم نا وہ فنچ پہ اٹھا کر لے کے جائیں گے۔ میں کہا نہیں گاڑی کو کیوں لے کے جائیں گے بھائی؟ کہتے ہیں کہ اس میں جب جنت بیٹھے گی تو اس کی چیزیں اور اچھی لگنے لگیں گی۔ تو مجھے سمجھ آیا کہ وہ اپنی والدہ کی بات کریں۔ جب گھر کے باہر ان کی گاڑی گئی اور والدہ ان کی ویل چیئر پہ، انہوں نے گود میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد وہ بندہ اتنا رویا کہ میں جتنے گاڑی میں کھڑے ہوئے تھے، گلی میں جتنے لوگ کھڑے ہوئے سب رونے لگ گئے۔ اور پھر اس نے اپنی ماں کو بٹھایا، اور جو ان کی والدہ نے ان کو دعائیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، اور اس بھائی کو علی نام ہے ان کا بھی، محمد علی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے۔ لیکن اس بندے کا میں یہ کہتا ہوں کہ اس بندے نے اپنی ماں کسی پہ نہیں چھوڑی۔ ان کی والدہ بیڈ ریڈنڈ ہے، اور بیڈ پر ہونے کے پیشنٹ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پرابلم ہوتا ہے، وہ خود ان کے جو ہے ان کو کیتھیٹر لگا ہوا ہے، اس کو اسٹین کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے آج تک اپنی بیگم کو بھی نہیں، حالانکہ بھابھی بھی بہت اچھی ہیں، کیوں میں جھوٹ بولوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری، یہ میری جنت ہے، یہ اس کو نہیں ملے گی، یہ مجھے ملے گی، یہ مجھے ملے۔ اور آج وہ بندہ یقین کریں کہ جہاں ہاتھ رکھتا ہے نا وہ جگہ سونا ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ ماں باپ کی یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ چلیں جی، اب یہ بتائیں کہ گاڑی لے لی، اچھا انسان کی خواہشیں تھوڑی سی ختم نہیں ہوتی نا، تو گاڑی لے لی، تو اس کے بعد شہزاد صاحب نے کیا کہا اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ دیکھیں کامیابی کا سفر اور اس کی وہ منزل چلتے رہتے ہیں معاملات سارے، اور انسان کی کچھ نیچر ایسی ہے کہ جب وہ ایک چیز حاصل کر لیتا ہے پھر وہ دوسری چیز کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے، پھر اس سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ تیسری چیز کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ تو انسان بڑھتا رہتا ہے، چیزیں حاصل کرتا رہتا ہے، منزل حاصل کرتا رہتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے۔ شادی ہو گئی آپ کی؟ جی۔ ایک ہی ہے یا آگے اس کو بھی بڑھنا ہے؟ یہ پھر بعد میں بات کرتے ہیں اس پہ۔ بھابھی سر کو اچھا آپ بتا دیں۔ جی بالکل، دیکھیں بائک لے لی تو میری ایک نیچر ہے کہ میری کوشش ہے بلکہ کہ میں اپنی اس گاڑی کا اگر استعمال کروں تو فلاحی کاموں میں، اور جو بعض اوقات میں کرتا رہتا ہوں۔ ہاں فلاحی ادارے سے بھی آپ ریلیٹڈ ہیں ماشاءاللہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر گرمی کے موسم میں ہم کہیں نکل رہا ہوتا ہوں میں، اور مجھے روڈ پر کچھ ایسے جو نا انسان جو بزرگ ہیں وہ چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، میں رک جاتا ہوں ان کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں 2 قدم پہ جانا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ 2 قدم پہ بھی چلنے کے لیے میں کھڑا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے بہت اچھا فیل۔ کسی نے نکال لیا نا نیچے تو مشکل ہو جائے گاڑی بھی لے لیکن بہت سارے ایسے حادثات ہوئے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر ہم ان حادثات کو دیکھیں گے تو ہم اپنے فلاحی کام پورے نہیں کرتے۔ بیسٹ آنسر، مجھے یہی آنسر چاہیے تھا۔ اچھا مجھے مصطفیٰ یہ بھی بتاؤ کہ آپ جس ادارے سے ہو وہ بھی فلاحی ادارہ ہے؟ جی جی بالکل فلاحی۔ ٹھیک ہے، تو مفت علاج وغیرہ کرتے ہو؟ جی بالکل الحمدللہ، ہمارے پاس شوگر، بلڈ پریشر سے لے کر، اور ایون کہ اگر PCR ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اگر ہم پرائیویٹلی کروائیں گے تو بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ آپ صرف ٹیسٹ تک ہو یا میٹرنٹی کو بھی ڈیل کرتے ہو؟ الحمدللہ ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کو مکمل جو ہے نا ٹریٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، مطلب جو بھی آئے ان کا زکوٰۃ کرائٹیریا ہونا چاہیے کچھ ایسے ہی آپ کا؟ زکوٰۃ کرائٹیریا۔ اور آپ کچھ چیزیں اور بھی لیتے ہو؟ نہیں، جسٹ جو ہے اگر ایسے تو نہیں 2 گواہ لے کر آؤ پھر ان گواہ کے گواہ؟ جی نہیں، ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ جسٹ ہم ایک شناختی کارڈ کی کاپی، اور اس کے بعد ہم ان کا ایک کارڈ کریٹ کرتے ہیں جو زکوٰۃ کارڈ کہلاتا ہے، زکوٰۃ مستحق لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم جو علاج کرتے ہیں بیسیکلی وہ زکوٰۃ مستحق لوگوں کا کرتے ہیں جو خود کے علاج کے لیے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ میری آئیڈینٹی نہیں بتانا بھائی، میں
نہیں چاہتا کہ تو اس کی چھپاتے ہو آئیڈینٹی؟ جی بالکل، ہمارے ادارے کی جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ یہی ہے کہ پرائیویسی. زبردست. اچھا جی شہزاد مجھے یہ بتاؤ کہ اب ہم کیونکہ آپ ماشاءاللہ وائس اوور آرٹسٹ ہو، فلاحی کام کی اگر میں بات کروں تو اگر فرض کریں شہزاد میں آپ سے رکھ کر بات کرتا ہوں، آپ پر رکھ کر بات کرتا ہوں کہ اگر میں شہزاد کو بولتا ہوں، میں آپ کے بارے میں نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی نہ کوئی بندوق رکھنے کے لیے کندھا تو چاہیے نا چلانے کے لیے. تو میں شہزاد کو فون کرتا ہوں، شہزاد بھائی کل پارٹی ہے آئیں گے اور بھائی کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تو 10,000 بھی شاید شہزاد بھائی دے دیں. لیکن اگر میں کسی کے لیے کال کرتا ہوں کہ بھائی وہ بیمار ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتے، تو یار ابھی میرے تو اپنے مسئلے اتنے ہیں، میں نے بجلی کا بل دینا ہے، میں نے گھر کا بل دینا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. تو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے بڑا سوچتے ہیں، جبکہ ضائع کرنے پہ ہم نہیں سوچتے. حالانکہ جو اللہ کے راستے میں ہم دے رہے ہیں وہ ڈپازٹ ہو رہا ہے، اور جو ہم عیاشیوں میں اڑا رہے ہیں وہ اس کے بعد جو ہم کام وہاں پہ کر دیتے ہیں وہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے. یعنی لاؤڈ میوزک ہے، کسی کو تنگ کر رہے ہیں یا ہوٹنگز کر رہے ہیں، وہ بھی غلط زمرے میں آتا ہے. تو ہم کیوں نہیں اس طرف آتے؟ بہت اچھی آپ نے بات کی اور اچھا سوال کیا. ہمیں اپنی مینٹالٹی اپروچ کو اس طرح اس کی پرورش کرنی چاہیے کہ جب یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو ہم اس چیز کو پریفر کریں کہ ہم کسی کی مدد کے لیے فوراً ہمارا ہاتھ جیب میں جائے. زبردست. اور یہاں سے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے، یہاں اپنے مزاج کو بدلنا ہے، اپنے رویوں کو بدلنا ہے. زبردست. بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ہم سے کوئی کہتا ہے کہ پارٹی میں ہو تو ہم فوراً سے پیسے دے دیتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کسی مدد کرو تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس خرچے بہت ہیں. اور یہ بہت کامن چیز ہے. یہاں پہ ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدل کے، اور جو دوسرا آپشن ہے کہ آپ کسی غریب کے لیے فوراً اپنا ہاتھ جیب میں ڈالیں، اس پہ فوکس کرنا پڑے گا، اس پہ کام کرنا پڑے گا. کیونکہ جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، جیسے مجھے ضرورت ہے شہزاد نے مجھے دیا، تو فرشتہ آپ کے رزق میں ٹرپل گنا وہ لے کر آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے. وہ آپ کو کہیں نہ کہیں فوراً نہیں ملتا. دیکھیں ہمارے ذہن میں ایک چیز جو نقش ہے نا، اگر ہم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے تو فوراً مل جائے. اپنے لیے کہیں کہ ڈوب گیا بھائی، قسمت بری تھی، قسمت کو برا کرتے ہیں. تو یہ چیزیں غور و فکر کی ہیں، جس طرح شہزاد نے بہت اچھی بات کی. چلیں جی بہت سیٹ پہ چلے گئے. تو ماشاءاللہ آپ ترقی والے لوگ ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ کیسے ڈریسنگ شہزاد کو پسند ہے؟ ویسے مجھے شلوار قمیض بہت پسند ہے. شلوار قمیض بہت پسند ہے، بہت ڈیسنٹ، کمفرٹیبل، اور ہر سیزن میں بہت ریلیکس رہتا ہے. اور انسان اچھا ڈیسنٹ قومی لباس ہے ہمارا ماشاءاللہ. I love this. بالکل. میں تو آفس سے ہوں، یہ بھی آفس ہے. وہ بھائی جو ہیں جو مصطفیٰ بھائی وہ تو پہنتے شلوار قمیض ہے ماشاءاللہ. جی جی بالکل. تو یہ آپ کو تو میں نے ہر دفعہ شلوار قمیض میں جی جی بالکل. الحمدللہ میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، کیونکہ شلوار قمیض جو ہے وہ ہمارا قومی لباس ہے، اور میں اپنی قومی زبان کو اور اپنے قومی لباس کو بہت زیادہ ترجیح دیتا ہوں. اچھا میں انٹرنیشنل فارم میں کام کرتا ہوں، وہ بھی مجھے الاؤڈ نہیں کرتا. مجھے ایسے ہی شہزاد کے ساتھ بھی ہے کہ ہمیں اصل میں پتہ ہے کیا، جس دن ہم اپنی چیزوں کو اون کرنے لگ جائیں گے نا، اگر آپ سعودی عربیہ کسی عرب کنٹری میں جاتے ہیں، ایون تو آپ چائنا میں بھی جاتے ہیں، پوری دنیا نے پیسہ انویسٹ کیا چائنا میں، لیکن وہ لباس اپنا جو ان کا ہے، اگر عربکس کو دیکھیں تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر لکھے گا بھی عربی میں، وہ عربک ڈریس ہی پہنے گا. جس دن ہم یہ اپنے پاکستان میں لے آئیں گے نا، ہم بہت ترقی کر جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا جی شہزاد یہ بتاؤ کہ کبھی کمیٹی ڈال کے کوئی چیز لی، پیسے جوڑ کے؟ بہت لی. کمیٹی ڈالی؟ بالکل. اچھا کمیٹی کا نمبر آخری تو نہیں لیتے تھے کہ بھائی ختم ہو جائے گی تو اچھا مجھے اس کا میکینزم تھوڑا سا مجھے ڈفیکلٹ لگتا ہے، تو میں اپنی والدہ سے کہتا ہوں کہ بس میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ ان چیزوں کو آگے مینیج کر لیں جن کو بھی دینا ہے، اور جب وہ مل جاتے ہیں تو وہ چیز لینی ہے آپ نے تو پھر لے لیں. زبردست. جی مصطفیٰ آج تک ایسی کوئی ضرورت پڑی نہیں ہے، اور اگر آگے چل کے پڑے گی تو ظاہر ہے سوچنا پڑے گا. بیسٹ ہوتا ہے یہ آپ کا ہی پیسہ آپ کو ملتا ہے نا، کسی سے کہ آگے ہاتھ پھیلانے ہوں یا کچھ ہو. جیسے گھومنے پھرنے بھی جانا ہے تو وہ 50,000 والی جو کمیٹی ہوتی ہے وہ ڈالنا، چھوٹا موٹا بندہ گھوم پھر کے آ ہی جاتا ہے. فیوریٹ پوائنٹ شہزاد کا پاکستان میں کون سا ہے گھومنے کے لیے جہاں آپ جانا چاہتے ہو؟ اگر انٹرنیشنل جائیں گے تو کہاں پہ؟ پاکستان کا لفظ ہی اتنا پیارا ہے، اتنا حسین ہے ماشاءاللہ، کہ کوئی گلی، کوئی کوچہ، کوئی شہر، کوئی گاؤں، جو بھی چلے آئے ہمیں دل سے پیارا ہے. زبردست. اور پاکستان سے باہر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی وسیع ایک دنیا ہے، جہاں بھی جائیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک ودانیت نظر آتی ہے. تو آپ کہاں جانا چاہیں گے؟ میں جس جہاز پہ بٹھا دیں وہ جہاں اترے گا وہاں اتر جائیں گے. اب ویزا ہونا چاہیے نا وہاں کا، ورنہ وہ لیتر مار کے باہر میں جانا ہے. ویسے ابھی دبئی کا ہے میرا. دبئی کا ہے. کب جا رہے ہو؟ جلدی؟
रिसेंटली। ठीक है, तो फिर मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आना, नहीं लाओगे तो मैं ऑन एयर पकड़ लूंगा, पहले बोल रहा हूँ भाई, बुकिंग हो गया। ठीक है जी। मुस्तफ़ा, कहाँ पाकिस्तान में और कहाँ पाकिस्तान से बात? जनाब पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का, जैसे शहजाद भाई ने एक बात की कि गली गली कोचा कोचा सोना है, तो तरजीह अगर दें तो मैं समझता हूँ कि कराची का जो बीच पॉइंट है, मैं वहाँ जाना पसंद भी करता हूँ, अक्सर जाता भी हूँ। और इंटरनेशनल की अगर बात की जाए या मुझे कभी मौका मिले तो मैं खाना काबा पे माशाल्लाह माशाल्लाह उम्रा करने या हज करने जाएंगे। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला हर एक को ये सादत नसीब करे। इसी के साथ साथ शहजाद, देखने में कौन सा कलर पसंद है, पहनने में कौन सा कलर पसंद है? व्हाइट एंड ब्लैक। व्हाइट एंड ब्लैक। सुफियाना तबीयत जी भाई? मैं ब्लू। ब्लू? या बहुत ज्यादा सोच के गौर करके फिर आंसर करते हो? नहीं। तो ब्लू पर पसंद क्यों है? ब्लू वाले तो बहुत गौर फिक्र वाले होते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, इन्होंने टर्मिनोलॉजी गलत कर दी है। अच्छा जी, ये बताओ कि अब अगर हम शहजाद से पूछते हैं, जिंदगी से एक वो सबक जिसने आपको बना दिया, वो क्या था? और एक शिकवा कि ये चीज नहीं हुई, वो क्या? सबक पहले बता दें, शिकवा बाद में। सबक ज़िंदगी से अभी तक ये मिला है कि जो आप अपने लिए कर सकते हैं, जो आप अपने पाँव पे रह के कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। ज़बरदस्त। आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन आप खुद हैं। ज़बरदस्त। आपके लिए सबसे बड़ा पहला कदम आप खुद हैं। ज़बरदस्त। और दूसरा ये कि गिला 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 कोई नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र है। मेरे पास मेरी जन्नत है, मेरी माँ है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, तो इससे बढ़ के अल्लाह ताला की। मैं गिला मैं बताता हूँ कि मैं खाता कहूँ पेट ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ये भी ज़िंदगी से गिला हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई, ये भी गिला है ना, गिला करना है क्या है, तो ये रख सकते हैं हम, रख कह सकते हैं। मुस्तफ़ा को पेट है ही नहीं ना, वो तो जितना भी खा लें कम ही रहता है। जी मुस्तफ़ा। देखें जी, ज़िंदगी का सबक जो हमारे वालिदैन ने हमें बताया या सिखाया है कि जो आज का काम है कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये आपने ज़िंदगी से क्या सीखा? माँ बाप तो बहुत अच्छा अच्छा सिखाते हैं। बिल्कुल। ज़िंदगी एक सबक आपको भी देके जाती है। ज़िंदगी ने तो कोई एक आध सबक नहीं दिया, एक ऐसा सबक जो हमेशा याद रहता है। ज़िंदगी ने एक पूरा किताब जो है ना हमें पढ़कर बता दिया। 40 मिनट में किताब नहीं पढ़ सकता भाई, एक सबक बता दें। बिल्कुल। इस तरह अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो बस उसमें सबसे बड़ा जो लेसन है वो गुर्बत है। गुर्बत तो कहते हैं कि दुनिया में, मैंने बड़ी अच्छी बात पढ़ी जो मैं शेयर भी करना चाहूँगा, कि दुनिया में सबसे भारी चीज़ जो है वो खाली जेब है, जिसका बोझ नहीं उठाया जाता, क्योंकि जब वो खाली हो जाती है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। बड़ी अच्छी बात की। और एक गिला ज़िंदगी से क्या है? ज़िंदगी, आप ये बोले मेरी सेहत क्यों नहीं बनती? नहीं, सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और ज़िंदगी से गिला तो कोई नहीं है, ज़िंदगी एक नेमत है, और उससे जो है ना बहुत सारे, उसके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने मालिक का। सही। जिस हाल में हैं खुश हैं, और अल्लाह पाक हर इंसान को खुश रखे। आमीन। अच्छा जी, शहजाद देखिए, बीवी बहुत बाद में आती है, और जब बाद में आती है तो आप बहुत मिच्योर हुए हुए होते हैं जब आपकी शादी होती है, ठीक है। 2-4 साल की उम्र में शादी किसी की भी नहीं होती है, अगर 20 साल में भी होती है तो आप मिच्योर हो जाते हो 20 साल में। लेकिन वालदा एक ऐसी हस्ती होती है जिनको आप बचपन से तंग कर रहे होते हो, और एक ऐसी आदत या आपकी एक ऐसा नेचर जो खैर ख़त्म हो गया हो, मैं नहीं कहता, लेकिन आपको आज भी रिग्रेट हो कि मैं अम्मी को इस पॉइंट पर बड़ा तंग करता था। तो कैमरा आपके सामने, अम्मी से किस बात पर माजरत करना चाहेंगे? बड़ा अच्छा आपने एक मौका दे दिया। और कहना चाहूँगा कि मैं पढ़ाई में बहुत तंग करता था। सही। पढ़ता नहीं था, और खेल कूद में बहुत ज़्यादा ध्यान था, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी, और आई लव यू सो मच। ज़बरदस्त। अब भाभी के लिए भी एक पैगाम दे दें, क्योंकि आप अगर यहाँ पे ड्रेसिंग में बैठे हैं तो भाभी का बहुत कमाल है, बताएं। वो मेरी ड्रेसिंग में मुझे बहुत हेल्प आउट करती हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू सो मच। ज़बरदस्त। जी मुस्तफ़ा। देखें जी, मैं सबसे पहले तो अपनी वालदा के लिए यही कहूँगा कि मैं अपनी वालदा से ज़िद बहुत करता था। मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी तो मैं ज़िद करता था कि जी माँ ही होती है ना भाई जिनसे चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा ने हमेशा मेरी ज़िद पूरी की है माशाल्लाह। तो अगर उस किसी भी एक ज़िद को लेकर अगर मेरी वालदा के दिल में कोई भी बात है तो मैं उसके लिए उनसे सॉरी कहूँगा, और दुनिया में मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं माशाल्लाह, और मैं अपनी माँ से बेहद 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 मोहब्बत करता हूँ, और उनके लिए लंबी ज़िंदगी की दुआ मांगता हूँ। आमीन। और यही कहूँगा कि आई लव यू अम्मी। अच्छा, बेगम के लिए भी मैसेज देते, बेगम ने घर जाके मारना है। देखें जी, वो उनके लिए तो पैगाम यही है कि
انہوں نے ہمیشہ جو ہے میری ترقی اور اس میں جو نا مجھے ہیلپ کیا ہے، اور آج بھی اگر میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تو اس میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. زبردست. تو آپ بھی ہمیشہ خوش رہیں، شاد اور آباد رہیں. اور بالکل آپ دونوں کے نام کے ساتھ رہیں، آپ کی بیویاں، ٹھیک ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک فخر جو باہر نکلتا ہے نا، وہ والا فخر نہیں کہ پراؤڈنس، لیکن اگر آپ کی بیوی اچھی ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، تو لوگ آپ کو بولتے ہیں کہ یہ شہزاد کی بیوی جا رہی ہے، ارے یہ مصطفیٰ کی بیوی ہے، ماشاءاللہ اتنے اچھے نیچر کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اچھی بیوی بھی دے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی. اسی کے ساتھ آپ دونوں سے وقت کا نہیں پتہ چلا، لیکن اب چاہوں گا اجازت، کیونکہ وقت کی سوئی مجھے کہہ رہی کہ چھٹی کا ٹائم آ گیا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی، کیونکہ بہت سارے ایسے ان گنت سوالات ہیں جو کہ میں نہیں کر پایا، ٹائم محدود تھا. اور مصطفیٰ آپ کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہم شہزاد کی کمپیریٹیولی بات کریں تو ہی از فرام اے اسٹیبل فیملی، مطلب اگر مڈل کلاس کہتے ہیں لیکن ہی از فرام اسٹیبل فیملی، ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کی شکل پر ایک درد تھا نا، وہ میں یہ کہوں گا کہ تھینک یو برو اینڈ لو یو فار شیئرنگ دس. یہ شہزاد نے بھی آپ کو بریک میں کہا تھا کہ وہ جو ایکچوئل ہمارا فنونما سامنے آ رہا تھا کہ ہمیں بیسکلی کرنا کیا ہے، بیسکلی اس پروگرام کی تھیم کیا ہے. اور شہزاد کے لیے میں یہ کہوں گا کہ شہزاد آپ نے جس طریقے سے آنسرز کیے اور جس اسموتھنس سے آپ لے کر چلے، تھینک یو فار دس. بہت شکریہ. اور آپ کو بھی بھائی لو یو، خوش رہیں، آباد رہیں، اور ایسی شارٹ نوٹس پہ دوبارہ بھی آنا ہے. اور جناب اللہ حافظ. جناب آپ لوگوں سے بھی میں چاہوں گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بکھیرتے رہیے. صرف اتنا یاد رکھیے کہ ترقی دینے والا بھی وہ ہے اور چھیننا بھی اسی کے ہاتھ میں. ترقی کی گمان میں کہیں اتنے گم نہ ہو جائیں کہ آپ کے آس پاس کے لوگ نظر نہ آئیں، یا وہ لوگ نظر نہ آئیں جو کہ آپ کے لیے سیڑھی بنے. آج اگر آپ کے باپ کی کمر جھکی ہے تو آپ کی ترقی کے لیے. اگر آج آپ کی والدہ کچھ چیزوں سے محروم ہے، ان کو اینڈرائڈ فون چلانا نہیں آتا، تو انہوں نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ آج دنیا کو کوئی بھی موبائل آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو چلا سکیں. تو ماں باپ کی خدمت کریں، قدر کریں، جیسے کہ شہزاد اور مصطفیٰ نے پیغامات دیے، ان کو عمل جامہ پہنانا آپ کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. آپ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد